As we mentioned yesterday, we're going to do a few masail of the fasting and relating to the holy month of Ramadan, inshallah, and then we'll go to the Tafsir of the Holy Quran, inshallah. Recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. With regards to the masail of fasting, as we mentioned yesterday as well, that there are some important rules regarding fasting, which is different to other acts of worship. Of course, we know that, for example, if one misses the fasting intentionally, then there's kafara as well as to do the qada. So one question was just asked earlier, and I think it's beneficial to repeat that answer for everybody, and that is with regards to brushing one's teeth during the fasting. So the ruling is that as long as I'm sure that I didn't swallow anything during the time that I'm brushing my teeth, then it's fine to brush my teeth during the time that I'm fasting, and it doesn't affect the fast. The fast is valid, and it's actually very important to brush one's teeth during fasting because you're not eating anything, so it's more likely that you're going to be affected by bad breath during the day. So it's important to, especially before coming to masjid, for one to brush their teeth as well, and that is absolutely fine during fasting, as long as obviously one has to just be careful to not swallow anything whilst they're fasting. The other rule that we, for example, come across a lot in the daytime is that because you're not eating, you're getting a lot of saliva build up in your mouth. So what's the ruling about this saliva that's in one's mouth? So similarly, if one swallows the saliva that's in their mouth, that is built up and is in their mouth, that also does not invalidate the fast. Though it's better not to swallow it, but if one does swallow it, it doesn't invalidate the fast, as long as it's just that saliva that's been built up inside the mouth, that's it, not any external thing. So as long as that is there, that is also fine. With regards to one of the rules that we mentioned, one of the other rules, again, very important, for example, especially for those people who are suffering from this, that using inhalers during the fast is also, according to most of our living fuqaha, is permissible and fine, because the inhalers is not considered to be food. It goes down the breathing tract. We have two tracts in our body, the food tract and the breathing tract. And sometimes, we get, when the food goes down the wrong pipe as well. That's why we get, for example, coughing and so on and so forth. So as long as it's going down that pipe, because of course that inhalers for the breathing pipe, and that is also permissible during the fast, and a person will fast as normal, and whenever they need the inhaler, they can use the inhaler, and then fast is valid and in order. So this is a summary of the things with regards to the invalidating of fast. One ruling about the invalidating of fast, which is very important, especially in our times, and that is that that, of course, other than eating and drinking and being in the state of janabat, for example, and some of these things are people we all are aware of. One of the rules, or one of the things that invalidates the fast, is attributing lie to Allah or the Prophet or to Aimma alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Now, billah, nobody is going to intentionally attribute lie to Allah or to the Prophet or to Imam. However, in the state of fasting, it's very important
especially nowadays, on these social media sites, people share the hadith of Aimma alayhi salam. So in the state of fasting, if I share the hadith that is not true or not correct, then my fast would be invalidated. So that's very important to remember. Regarding this, Fuqaha have given us some solutions, some help out. Because of course all of us, including me, we are not the experts in the hadith, so we don't know if this hadith is reliable or not. Therefore, if one has to share hadith, if one, even for example, I'm giving a lecture right now, this is after iftar. But if it's during the fasting, if I'm mentioning a hadith, or if you're mentioning a hadith, even somebody is sending a hadith to somebody else, then the way to protect one's fast is to mention the reference to that hadith. That so and so hadith is mentioned in so and so book. फला हदीस इस किताब में वारिद हुई है. ये लिखने से इंसान का रोज़ा बच जाएगा फुक़हा के नज़दीक. अगर वो हदीस गलत हुई तो उस लिखने वाले के ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया था या कह दिया था कि फला किताब में यह हदीस मौजूद है. लेकिन अगर नहीं दिया हवाला तो फिर मेरे ऊपर जिम्मा आएगा और रोज़ा भी बातिल हो जाएगा. Therefore, it's very important to remember this is a very important thing, especially throughout the year. Usually in the groups and all these things, there are so many messages. The phone, is overloaded with messages. Sometimes I'm thinking that people who are sending these messages or sending these amal or sending these hadith, do they act on this hadith or not, or just sending it to one another? It's more important to act according to that hadith than to send it to somebody else. And especially if that hadith is not correct. Sometimes there's motivational quotes underneath there are Imam Ali salam's name or Imam Hussain salam's name. Or for example, it's a quote from Confucius, or it's a quote from, some other philosopher, and underneath there wrote Mawla Ali salam or Imam Hussain salam. So this is a very big disservice to hadith and to the kalam of Alayhi salam and to Marwaya. And to the extent that people, I'll give you a real life example, that there's a very famous Arabic poetry line. It's by some Arabic poet. And it's been attributed to Imam Ali salam so many times on social media that one time I mentioned to a person that this is not a hadith from Imam salam, it's a line from poetry. That person was arguing with me, no, it is a hadith because it says it on so social media site. So this has a big effect on how people think and what they believe and perceive. So that's very important, especially during the time of fasting, but throughout the year, but especially during the time of fasting, because it's one of the things that validates the fast. Recite Salat ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So this is something that's very important regarding the rules of fasting. Now, yesterday we mentioned introduction to this holy surah of Surah Al-Furqaan. And we said that the distinction or the difference between the previous revelations from Allah subhanahu wa ta'ala and this revelation, يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, Allah subhanahu wa ta'ala said, that we sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as somebody for, not just for one particular tribe or people or nation, but for all of Alam. So yesterday we mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala responded to the different accusations or different kinds of beliefs that existed in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and how all of them had deficiencies or had things which are wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala responded or replied to those things. Then here, now is referring to or mentions one of the objections that the disbelievers had to the Prophet ﷺ about this revelation. Because Al-Furqaan is referring to the Quran. So one of the objections that they had to the Quran. What is that? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افترى
وعان علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا. Those who disbelieve, وہ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، افک ہے، جھوٹ ہے، جو کہ حضور نے وضع کیا، خود ہی سے اپنی طرف سے بنا لیا. اور وعان علیہ قوم آخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اس میں مدد بھی کی. وجاؤوا ظلما وزورا، اور یہ ظلم ہے، زور ہے، یعنی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مل کر کے حضور کو کی مدد کر کے ایک کتاب کو، ایک کلام کو وضع کر دیا. اس سلسلے میں بات جو حضرات جمعے میں تشریف لا رہے ہیں، جمعے میں بھی ایک میں نے یہ طرف اشارہ کیا تھا قرآن کی حقیقت کے اور حقانیت کے متعلق بات میں، کہ وہاں پر کلام لٹکے ہوتے تھے، کعبے کے اوپر کلام لٹکے ہوتے تھے. وہ کلام اتنے مشہور ہیں کہ آج بھی عربی ادب کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے. سبع معلقات، 7 جو لٹکے ہوئے تھے، وہ وہاں کلام لٹکے ہوئے تھے. وہاں پر حضور نے جا کر کے سورہ کوثر کو لٹکا دیا تھا. جہاں وہ سارے کلام لٹکے ہوئے تھے وہاں پر حضور نے سورہ کوثر کو لٹکا دیا تھا. جب وہ آئے، ہم اور آپ کی بات نہیں ہونی ہے، وہ آئے جن کے کلام لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کے دیکھا اپنے کلام لٹکے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک اور کلام لٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کلام کو دیکھ کر کے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ 7 جو کلام ہیں یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ہم شاعر ہیں، ہم ادیب ہیں، ہم عربی ادب کو جانتے ہیں، ہم کلام کو جانتے ہیں، ہم بلاغت کو جانتے ہیں. یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. یہ جو کلام یہ لٹکا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں. تو اب یہاں اعتراض ہوا، اللہ نے ان کے اعتراض کو نقل کیا کہ وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ بنا لیا. اب اس کے سلسلے میں تفسیروں میں بہت زیادہ وارد ہوا کہ جو ہے وہ یہ قوم آخرون، یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے مراد کون ہیں، وہ مختلف لوگوں کے نام بھی تفسیروں میں آئے. کیونکہ موضوع سے جو ہے وہ اتنے زیادہ ریلیٹ نہیں ہے بات، تو اس لیے وہ تفصیل کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کلی طور پر جو ہے وہ اس بات کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات تسلسل جاری رہے. وہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا، کفار کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پرانی کتابوں کے، پچھلی کتابوں کے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کے علم موجود ہیں، اور وہ لوگ حضور کو آ کر کے وہ واقعات، وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ باتیں بتاتے ہیں اور حضور انہیں لکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، قرآن کے تفسیر کو جاننے کے لیے، قرآن کی باتوں کو واضح کرنے کے لیے خود قرآن کے ہی کلام جو ہے وہ ایک آیت دوسرے آیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر معصوم علیہ السلام کے فرمان ہوتے ہیں، اور کوشش یہی رہے گی کہ جو ہے وہ قرآن کے وضاحت اور صراحت کے لیے قرآن کی ہی آیت ہو یا کسی معصوم کا فرمان ہو، تاکہ وہ جو ہے وہ بات واضح ہو کہ وہ ہی تفسیر قرآن کرنے والے ہیں، کہ جو یعنی خود خدا اس کی وضاحت کرے گا یا جس کو خدا نے بنایا ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، کافروں یہ کہتے تھے کہ وہ گزشتہ کتابوں میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں، جو بیان کی گئی ہیں، وہی حضور نے لکھ دی. تو اس اعتراض کے ازالے کے لیے، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے، اس آبجیکشن کو ریموو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور کے متعلق. کیا فرمایا؟ مشہور آیت ہے اور بہت طولانی آیت ہے، صرف اس کا جتنا حصہ ہے ہمارے بات سے ریلیٹڈ ہوا اس کا. سورہ مبارکہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے.
كالذين يتبعون الرسول النبي الأمي. اتباع کرنا ہے رسول کا کہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. امی کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے تفصیلات وارد ہوئی امی کے متعلق، جس میں من جملہ کہ ام القرى مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں. جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں عربی زبان میں. امی یعنی کہ جو اصل روٹ سے وارد ہوا ہے، چونکہ انسانیت کا آغاز، تاریخ انسانیت کا آغاز مکے سے ہوا ہے، اس وجہ سے مکے رہنے والے کو امی کہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری تفصیلات. ایک بات جو یہاں پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ امی کا یہ مطلب، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس نے کہ پڑھا لکھا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آتا نہیں ہے. اس میں تھوڑے سے فرق اور وضاحت ہے کہ ایک چیز کسی کو آتی ہے اور ایک چیز کسی نے کی ہے. اصطلاح منطق میں مجھے مطلب تھوڑی سی بات ذرا سا یہ، ہمارے مرحوم اللہ تعالی جو صاحب کہتے تھے سوتے عمومی سے بڑے ہوئے بات ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا وضاحت کر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر پوٹینشل اور ایک ہوتا ہے اس کا ایکشن. اس کو اصطلاح منطق میں کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل. کہ ہر انسان کے اندر ایک پوٹینشل ہے، جب تک کہ اس نے اسے عمل نہیں کیا، اس کا فعل نہیں کیا، تب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے اندر وہ ہے، لیکن وہ صلاحیت یا ایبلٹی اس کے اندر موجود ہے. اس کو بالقوہ کہتے ہیں. اور جب وہ آدمی وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو بالفعل کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری بات وضاحت اس لیے یہ بات کو یعنی اس شبہ کے ازالہ کرنے کے لیے کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمانہ اعلان رسالت سے پہلے حضور نے کبھی کوئی چیز کو نہ پڑھا تھا اور نہ لکھا تھا. یہ بات قرآن سے، تاریخ سے اور ہر اعتبار سے واضح ہے کہ نہ حضور نے کوئی چیز کو پڑھا تھا نہ لکھا تھا، نہ حضور کے پاس کوئی ایسی کتاب تھی، کوئی تحریر تھی، کوئی چیز تھی، نہ حضور کے گھر میں کوئی قلم تھا. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اعلان رسالت سے پہلے. اس 40 سال کے عرصے میں حضور نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں تھا، کسی تحریر کو دیکھا نہیں تھا، کسی چیز کو لکھا نہیں تھا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس بات کا جواب دیا جا سکے کہ وہ یہ کہیں گے کہ حضور نے فلاں کتاب میں سے پڑھ لیا، حضور نے فلاں تحریر میں سے جان لیا، حضور نے فلاں آدمی کے کہنے پر یہ بات کو لکھ دیا، جب کسی چیز کو پڑھا ہی نہیں، جب انسانوں سے کسی چیز کو پڑھا ہی نہیں، جب تحریر کیا ہی نہیں، جب کوئی کتاب تھی ہی نہیں، کوئی کاغذ تھا ہی نہیں، کوئی قلم تھا ہی نہیں، تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کسی سے حضور نے کوئی چیز کو سیکھا ہو. واضح ہے؟ کسی چیز کو حضور نے کسی سے سیکھا ہو. ہاں، اس کا اس وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ حضور کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے. اس میں باریک سا لیکن واضح سا فرق ہے کہ حضور نے کچھ لکھا یا پڑھا نہیں تھا اور حضور کو آتا تھا پڑھنا یا لکھنا، یہ الگ موضوع ہے. یہاں موضوع بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور نے کسی چیز کو پڑھا یا لکھا نہیں تھا، یہ وحی کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ یہ حفاظت ہو کہ جب وحی نازل ہو تو یہ کہا جا سکے کہ حضور نے پڑھا تو نہیں، کسی چیز کو لکھا نہیں، نہ کوئی تحریر تھی، نہ کسی چیز کو تحریر کیا، یہ کوئی بھی چیز حضور کے پاس موجود نہیں تھی. جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی چیز ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو خدا نے پڑھا کر کے بھیجا اس سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے کوئی چیز کو پڑھنے یا لکھنے کی ضرورت یا احتیاج رکھتا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد محمد. تو ان کا اعتراض کس بات پہ تھا؟ ایک تو اس بات پہ تھا، اس کا ازالہ تو یہ ہو گیا کہ حضور نے نہ کچھ لکھا نہ پڑھا. اب دوسرا اعتراض، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها
فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ تو ایک اعتراض تھا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو پرانے زمانوں کے قصے کہانیاں جو کچھ واقعات ہو چکے ہیں ان کو جمع کر دیا. اساطیر الاولین یعنی پرانے زمانوں کی جو باتیں تھیں ان سب کو جمع کر کے لکھ دیا گیا ہے. اور فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام ان کو یہ باتیں واقعات سنائے جاتے ہیں، وہ اسے تحریر کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلی بات تو دوسرا جو ہے وہ، یعنی پہلا اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. کافروں کا یہ کہنا ہے، یعنی یہ ساری بات کافروں کی جاری ہے. کافروں کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو کوئی چیز جو ہے وہ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے، جو پرانے قصے کہانیاں ہیں جو کچھ بھی پہلے ہو چکا ہے وہی لکھ دیا گیا. دوسری بات ہے کہ حضور کے خدا نخواستہ خود کے بس میں تو کچھ ہے نہیں، کوئی آ کر کے صبح و شام ان کو باتیں بتاتا ہے، وہ انہیں لکھ دیتے. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے. کافروں کا یہ تین اعتراض ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ پہلا اعتراض تو ان کا اسی بات سے جواب دیا جا رہا ہے. خود قرآن کا کانٹینٹ، قرآن کی باتیں اس بات کے جواب ہیں کہ قرآن میں بے شک پرانے زمانے کی باتیں واقعات کو بیان کیا گیا، لیکن صرف پرانے زمانے کی باتوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے. قرآن میں کچھ حال کی باتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، کچھ فیوچر کی باتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور قرآن میں وہ باتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جو نزول قرآن کے وقت پر لوگوں میں دریافت نہیں ہوئی تھی. مثلا کہ انسان کے تخلیق کے کیا کیا پروسیسز ہیں، یہ نزول قرآن کے وقت لوگوں کے اندر دریافت نہیں تھے کہ انسان کن کن مراحل سے گزر کر کے دنیا میں آتا ہے. یہ نزول قرآن کے وقت لوگوں کے اندر اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر فیوچر کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک صرف اشارہ دے دیتا ہوں، شب قدر میں سورہ پڑھیں گے ہم لوگ 23 ماہ رمضان کی شب کو، سورہ روم. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث اللهم صل على محمد وآل محمد کہ من قرأ العنکبوت والروم فی 23 فی شہر رمضان وجب له الجنہ. جس کسی نے بھی سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کی 23 ماہ رمضان کی شب، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی. اس سورے کے اندر بہت ساری باتیں انشاءاللہ شب قدر والے دن میں اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے، لیکن ایک صرف یہ جو قرآن کی حقانیت سے متعلق بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ مبارک روم جب نازل ہوا تو اس وقت پہ روم اور بائزنٹائن کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی. روم اور بائزنٹائن کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اور بائزنٹائن روم کو شکست دے دی. اس لڑائی میں بائزنٹائن اور روم کی لڑائی میں بائزنٹائن نے روم کو شکست دے دی. تو قرآن نے لکھا کہ ابھی تو روم والے کی شکست ہوئی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ان کی جیت ہونے والی ہے. کچھ دیر بعد ان کی جیت ہونے والی ہے. جب روم کی فارس سے لڑائی ہوگی، ابھی ہوئی نہیں ہے، نزول قرآن کے وقت لڑائی نہیں ہوئی تھی. جب ان کی لڑائی ہوگی روم کی فارس کے ساتھ میں، تو فارس ہار جائیں گے، فارس شکست کھا جائیں گے، روم فتح یاب ہوں گے. یہ بات کی پیشن گوئی، اس کی پریڈکشن قرآن اس سورہ مبارکہ میں کر رہا ہے. اس کا نزول کر رہا ہے جو اس واقع ہونے سے پہلے کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قرآن کے خود فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی زبان اور اس کے اندر جو کچھ کنٹینٹ بیان کیا گیا ہے وہ خود سب کے سب ایک ایک کر کے دلالت کرتے اس کے حقانیت کے اوپر کہ یہ کسی انسان کا، کسی آدمی کا، کسی
عام ذہن کا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کا اعتراف تو کافروں میں سے بھی لوگوں نے کر لیا تھا۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے اب اس بات کا جواب دیا ایک مختصر سی بات کے اندر، اور اگر سوچا جائے تو در حقیقت یہی بات، اور انشاءاللہ اسی پر بات کو آج کے حد تک تمام کرتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو در حقیقت یہی جو بات اس آیت میں، چھٹی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے، یہی بات پورے قرآن کے حقانیت کے لیے کافی ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اس کو جس نے نازل کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے سارے راز کو جاننے والا ہے۔ بے شک۔ اس کو جس نے نازل کیا ہے، اس کلام کو جس نے اتارا ہے، وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے جتنے راز ہیں ان سب کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس کلام کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو راز کی ہیں، جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو وہ اسے وضع کر نہیں سکتے۔ اسی چیز کو انسان وضع کرے گا، اس چیز کو بنائے گا جس کے بارے میں متعلق علم ہوگا۔ جس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اس چیز کو انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، یعنی در حقیقت حقانیت قرآن کے لیے بات کافی ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو زمین اور آسمان کے راز ہیں، اور جو کوئی بھی ان راز کو جانتا ہے اس نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ ہاں، اس کے آخر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بہت لطیف سی ہے، اس پر انشاءاللہ آج کے گفتگو آج کے حد تک تمام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آخر میں یہ بات آتی ہے قرآن کی کسی بھی آیت کے اختتام کے اوپر کہ اللہ کی کچھ جو ہے وہ اسماء اور اس کے صفات کا تذکرہ کیا جائے، تو ضرور بے ضرور وہ اس آیت کے جو موضوع ہوتا ہے، اس پہ جو ٹاپک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس آیت کے آخر میں کیا آیا؟ انہو کان غفور رحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر راز کی بات آئی اور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ میسج ہے، یہ بات ہے کہ ہاں، آج وہ لوگ کہ جو قرآن کے اوپر شک کر رہے ہیں، اگر ان کو اس چیز سے احساس ہو جائے، ریئلائز ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے، سرکار کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ ایسا نہ سوچیں کہ ابھی کل تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے، آج ہمیں ریئلائز ہو گیا، آج ہمیں سمجھ میں آ گیا، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ اب اس کی بارگاہ میں کیسے جائیں کہ جب کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کا بنایا ہوا ہے؟ تو اب اس چیز کو، یعنی انسان کی فطرت کے مطابق ہے یہ بات۔ انسان کیا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح بات کو ریئلائز کر لیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا ایگو بیچ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے سامنے کیسے جاؤں، اب میں اتنے سال اس چیز کو صحیح مانتے ہوئے اب اس کو غلط کیسے کہہ دوں، اتنے سال اس چیز کو غلط مانتے ہوئے اسے صحیح کیسے کہہ دوں؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ قرآن وہ ہے کہ جس کو نازل کرنے والا وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے راز کو جانتا ہے، جس وقت بھی تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے، جس وقت بھی دل میں یہ بات اتر جائے، جس وقت بھی ایمان آ جائے، تو یہ یاد رکھنا کہ وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس چیز کو یاد رکھنا کہ وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا۔ اس کی بارگاہ میں آتے ہوئے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا، وہ تو اس ماہ مبارک رمضان میں دروازہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
کہ کون ہے جو معاف ہونا چاہتا ہے، کون ہے جو میرے رحم کو چاہتا ہے، جو میرے رحم کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اب یہ کہ ہماری جو ہے وہ نصیب کی بات ہے کہ کون اس کی معافی لے سکتا ہے، کون اس کے رحم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کون نہیں اٹھاتا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن بہرحال اس کی طرف سے دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ اپنے ایگو کو، اپنی بات کو، اپنے اس چیز کو، اس پریشانی کو بیچ میں نہیں لے کے آنا کہ اگر تو جو ہے وہ ہم نے اتنے عرصہ یہ کہا ہے، اب یہ کہیں گے تو کیا ہوگا، اب ہمیں تانے ملیں گے۔ وہ انسان کو کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کل تم یہ کہہ رہے تھے، آج تم یہ کر رہے ہو۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لے آیا، جو کوئی معافی چاہتا ہے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اللہ اس پر رحم نازل کرنے والا ہے۔ یہ بات بتا دی کہ دیکھو اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو معافی مانگنے کے لیے، کوئی آئے تو اس کی بارگاہ میں، کوئی سوال تو کرے اس کے سامنے آ کر کے، پھر دیکھے کہ وہ اسے عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالی اسی بات یہاں سے جو اگلا موضوع جو شروع ہو رہا ہے اس 7ویں آیت سے، وہ بات قرآن کے متعلق کی کہ اس کا نازل کرنے والا کون ہے۔ اب یہ دوسرا ان کا اعتراض آ رہا تھا حضور کے متعلق کہ حضور ان کو کیوں رسول بنایا، ان کو کیوں پیغمبر بنایا۔ یہ پرانا اعتراض ہے، پرانے زمانے میں بھی جو ہے وہ کہتے تھے فلاں کو کیوں پیغمبر بنایا، فلاں کو کیوں رسول بنایا، فلاں کو کیوں حاکم بنایا، فلاں ہمارے کسی رشتہ دار کو بنا دیتے، کسی پیسے والے کو بنا دیتے، کسی اس کو بنا دیتے، اس کو کیوں بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے گا کہ ہم نے رسول کو کیوں بنایا ہے، اور ان کو اس طرح سے ان کو کیوں بنایا ہے، اور ان کو اس طرح سے کیوں رکھا ہے جس حال میں نے رکھا ہے۔ اس کی بات انشاءاللہ کل سے آئے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد۔